आपने फरमाया मेरा बेऐब होना ही खुदा के एक होने की दलील है। दूसरी दलील सुनिए, फरमाया मैं मेरे महबूब इनको बता दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह तुमसे प्यार करे, फत्ताबिऊनी, तो मेरे कदमों के निशानों को किबला और काबा बनाओ। मेरी इत्तिबा करोगे तो मेरी इत्तिबा तुम्हें रब का महबूब बना देगी। अगर सीरत मुस्तफा बंदे को रब का महबूब बना सकती है, अगर सीरत मुस्तफा रब के एक होने की दलील बन सकती है, तो यही सीरत मुस्तफा रोज़े क़यामत मीज़ान क्यों नहीं बन सकती? तो सीरत मुस्तफा ही रोज़े क़यामत मयार बना दिया जाएगा बख्शिश और मग़फ़िरत, छुटकारे और निजात का। इस पर मैं आपको एक कभी दलील देता हूँ। कभी आप सूरह अल-माइदा को पढ़ें, उसकी आयत नंबर है 5, जिसके अंदर वज़ू के बारे में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात फ़ाग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, इस तरह आगे सारी बात चलती है। ये आयत करीमा हिजरत मदीना पाक के बाद कुछ 7 साल बाद आई है। ये आयत करीमा जो है जिसमें वज़ू का तरीका बताया गया है और जो नमाज का हुक्म है, ये हिजरत से भी 1 साल पहले जब मिराज पे हुजूर तशरीफ ले गए तो उस वक्त आप नमाजें लेके आए थे। हिजरत से पहले तो वज़ू वाली आयत 8 साल बाद उतरी है। तो कोई बंदा ये बात जुर्रत कर सकता है ये कहने की कि सहाबा किराम तहारत के बगैर नमाज पढ़ते थे? बोले नहीं, वो वज़ू करके नमाज पढ़ते थे। तो जब वज़ू वाली आयत आई ही 8 साल बाद, तो वो वज़ू करते कैसे थे? इसका जवाब बहुत सिंपल सादा है। कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, तारीख खंगाल लें, ना समझ आए तो दीवार को टक्कर मारें। इसका जवाब सिर्फ एक है, वो वज़ू वैसे ही करते थे जैसे आमना के लाल मोहम्मद करते थे। तो प्रॉब्लम उनकी नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी थी कि हम किसको तक के वज़ू करें। उन्होंने हुजूर को देखा, वज़ू कर लिया। तो जब हमारी प्रॉब्लम हल करने का वक्त आया तो 8 साल जिस तरीके से आका वज़ू करते रहे, अल्लाह ने उस तरीके को जमीन से उठाया और अर्श से कुरान की आयत बना के मोहम्मद के सीने पे नाज़िल कर दिया। फरमाया ईमान वालों, उन्होंने भी चेहरा धोया था, फ़ाग़सिलू वजूहकुम, तुम भी अपना चेहरा धो लिया करो। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, उन्होंने भी अपने दस्ते मुबारक को नहीं समेत धोए थे, तुम भी ऐसा किया करो। गोया जो तरीका मुस्तफा 8 साल करते रहे, अल्लाह ने उसको जमीन से उठाया और अर्श से कुरान की आयतें बना के मोहम्मद के सीने पे नाज़िल कर। अब इससे ये पता चला, अगली जो मैं बात कर रहा हूं मैं इसका खुद जिम्मेदार, वो मेरा मरकज जिम्मेदार है जो तैयार करके भेजते हैं हमें आपके पास। वो ये, इस आयत करीमा से ये पता चला कि रोज़े क़यामत छुटकारे का बाइस और निजात का पैमाना कुरान नहीं होगा, सीरत मुस्तफा होगी। तो आप पूछे फिर ये क्या है? तो बाबा कुरान तो क़यामत तक हुजूर की सीरत को संभाल के रखने का उसका एक अपना अंदाज है, एक उलूही तरीका है
مصطفیٰ کی سیرت قیامت تک سنبھال کے رکھنے کا، یہ قرآن حضور کی سیرت کی کتاب ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ بات آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں، سورہ تکویر کو کھولے کبھی آپ، اس میں فرمایا انہو، قرآن کے بارے میں، لقول، یہ قرآن باتیں ہیں، یہ قول ہے، یہ گفتگو ہے، کس کی؟ فرمایا رسول کریم، یہ رسول کریم کی قول کا نام ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بڑے بڑے سیرت نگار ہیں۔ جیسے ہم اگر بڑے صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو پہلی کتاب غالباً جو سیرت کی لکھی ہے وہ شبلی نعمانی نے لکھی، اس کا نام ہے سیرت النبی، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ، ان کی ہے ضیاء النبی، بہت خوبصورت کتاب ہے، میرے شیخ نے لکھی ہے، وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذوالجلالہ، 14 جلدوں پہ آپ نے لکھی، خصائص اور شمائل کو بھی ادھر آپ ساتھ شامل کریں، بڑی پیاری کتاب۔ ارے سب سیرت نگاروں کا اپنا انداز ہے، مگر ایک کتاب مصطفیٰ کی سیرت کی رب نے بھی لکھی ہے، اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ یہ حضور کی اداؤں کو قیامت تک سنبھال کے رکھنے کا الوہی انداز ہے۔ تو یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے۔ پھر آ جاتے اس بات کی طرف، یہ جو میزان ہے، میزان کے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ وہ اٹیسٹڈ شدہ جو پتھر ہوتے ہیں گورنمنٹ کی ہائی اتھارٹی سے وہ رکھے جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ تولنے والی چیز جو ہوتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمہ وقت اپنی آنکھوں کے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، دین اور اسلام جو حضور نے اپنی سیرت دی، یہ 2 چیزوں کا حسین سنگوں میں، ایک قول اور دوسرا فعل۔ قول بھی مصطفیٰ کا اور فعل بھی مصطفیٰ کا، اور اس قول و فعل کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام کے قول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اس وقت تک کلام بھی نہیں کرتا جب تک ان کی زبان سے نکلنے والے لفظ پہ وحی کی مہر نہ لگا دی جائے۔ اور حضور کے فعل کے بارے میں فرمایا قُلْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اس وقت تک کوئی کام بھی نہیں کرتا جب تک میرے ایک ایک عمل پہ وحی الہی کی مہر نہ لگا دی جائے۔ تو وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ ہے قول مصطفیٰ بھی اور فعل مصطفیٰ بھی۔ اس قول اور فعل مصطفیٰ کو روز قیامت میزان بنا کے میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو استثناء ملے گی، سب کے اعمال تولے جائیں گے، نیک کے بھی، بد کے بھی، پیر صاحب کے بھی، علامہ صاحب کے بھی، استاد کے بھی، وکیل کے بھی، پروفیسر کے بھی، امیر، غریب، ماڑا، تگڑا، پاکستانی، عربی، یورپ، مشرق، مغرب، راجہ صاحب، بٹ صاحب، مغل، وڑائج، گوندر، چیمے، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ جب سب کے تولے جائیں گے پھر ضروری ہے کہ ہر ایک کے حسب حال اس سیرت کے اندر زندگی گزارنے کا سبق موجود۔ اگر ہر ایک کے سبق کے حسب حال وہ سبق موجود نہ ہو تو پھر ہر ایک کے تولے بھی نہیں جانے چاہیے، ہر ایک کے تولے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کے حسب حال سیرت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کا سبق موجود ہے۔ اگر کوئی تاجر کھولتا ہے سیرت مصطفیٰ کو تو ورق کھل جاتا ہے سیرت کا کہ شام کی منڈیوں میں جا کے مصطفیٰ نے تجارت کیسے کی۔ اگر 5 بچوں کا والد سیرت کو پڑھتا ہے تو سیرت کا ورق کھل جاتا ہے کہ فاطمہ کے بابا نے اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی۔ اگر کوئی شوہر حضور کی سیرت پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا خدیجہ اور عائشہ کے سرتاج انہوں نے عائلی زندگی کیسے گزاری۔ اگر کوئی معلم سیرت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ معلم کائنات کی سیرت کیا ہے۔ اگر کوئی وکیل مصطفیٰ کی سیرت پڑھتا ہے
تو سیرت کا فرق کھل جاتا کہ قوموں کی وکالت کیسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتا ہے تو سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ حضور اسلام اپنے دستے مبارک سے اپنے جوتے مبارک کس طرح ان کو آپ سیتے تھے۔ گویا ہر ایک کے حسب حال سیرت مصطفیٰ کے اندر سبق موجود ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ گر گر کے بھی اٹھنا چاہتے ہیں، سنبھلنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ صرف مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ افسوس 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 75 سالوں میں جو ہم نے تبلیغ کی ہے اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شلوار کا سائز یہ ہونا چاہیے اور قمیض کا سائز یہ ہونا چاہیے اور مسواک کا سائز یہ ہونا چاہیے، صرف وضاحت بیان کی۔ کاش اس امت کو حضور کی سیرت بھی سکھائی ہوتی، بتائی ہوتی، اخلاق سکھائے ہوتے۔ زمانہ یہ آج وقت نہ دکھاتا، دنیا کا اعتماد ہمارے اوپر اٹھ گیا ہے، ٹرسٹ نہیں کرتی دنیا، اور ٹرسٹ اور اعتماد اس لیے نہیں کرتی۔ یاد رکھے قومیں اور معاشرے وہ کوٹھیوں اور کاروں کا نام نہیں ہے۔ معاشرے اچھی سڑکیں بنا لینے سے نہیں بنتے، ایٹم بم سے قومیں نہیں بنتی۔ معاشرے بنتے ہیں تو کردار سے، معاشرے بنتے ہیں تو اپنے سیرت اور اخلاق سے۔ ہمارا کردار جاتا، دنیا ہمارے کردار پہ تھو کرتی، ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اسلام سے نکالو، مسلک سے نکالو، مسجدوں میں لڑائیاں۔ 4 بندے مل کے بیٹھے ہیں، ہر بندے کو یہ وہم ہے کہ مجھ سے بڑا مذہبی کوئی نہیں، مگر کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ سلام لینے کو تیار نہیں۔ ہماری اس گھٹن نے اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ روک دیا۔ آپ کی بایو ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، کیمسٹری ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، اس کی رفتار سے کئی گنا آگے قرآن کے استنباط نے جانا تھا، قرآن کے مسائل سے مستنبط ہوتے انہوں نے جانا تھا، بس مولوی نے اس پر حد لگا دی، جنون بارود بھر دیا ہے نوجوانوں کے دلوں کے اندر۔ جس رفتار کے ساتھ قرآن کے استنباط نے جانا تھا۔ آؤ سیرت مصطفیٰ یہ ایک ایسا راز ہے، جنہوں نے اس کو اپنایا انہیں 7 سال بر اعظم کے اوپر حکومت کی۔ ان کے قد اتنے اونچے تھے کہ ساتھ کے ساتھ بر اعظم ان کے سائے میں بیٹھتے تھے اور عافیت محسوس کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام آپ کی اگر سیرت مطہرہ جو آپ نظام لے کے آئے، ہلکی سی جھلک اگر آپ قرآن کی روشنی میں آپ اس کو سننا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں۔ سورہ حجرات کے اندر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان والو، حضور علیہ السلام اب معاشرتی رویے دیے جا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر رہنا کیسے، ایک گاؤں کے اندر، ایک شہر کے اندر تم نے رہنا کیسے۔ ہر ایک کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، تان تشنی کرو گے تو معاشرے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ تو معاشروں کے اندر رہنا کیسے؟ فرمایا لا یسخر، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا، کسی کے پاک دامن پر الزام نہ لگاؤ۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے برے ناموں سے نہ بلاؤ۔ پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن سے بچو۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے عیب نہ جوئی کرو نہ کوئی کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ تم سے چھری مانگتا تو فرمایا میں تمہیں فرماتا ہوں کہ چھری بھی دستے والی سائڈ سے پکڑایا کرو۔ کیوں آقا؟ فرمایا ہو سکتا پکڑنے والا بے خبری میں پکڑے اور اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے امتی کو اتنی تکلیف۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سنبھلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ صرف سیرت مصطفیٰ۔ اس سیرت کو روز قیامت معیار بنایا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک ایک بات تو مکمل ہوئی، اس سے آگے اگلی بات لیتے ہیں۔ اس سیرت کے میزان کی مناسبت سے روز قیامت 5 طبقے ہوں گے۔ کتنے؟ بولیں 5۔ 2 ایسے ہوں گے جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئے،
دو ایسے ہوں گے جن کے اعمال رد کر لیے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو تولے گا ہی نہیں، اور ایک خوش نصیب طبقہ ایسا ہوگا جن کے اعمال کو سیرت مصطفیٰ پر تولا جائے گا۔ یہ 5 طبقات ہیں۔ تو 2 طبقات وہ جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں گے۔ پہلی طبقے اور ہستیوں کا نام ہے انبیاء کرام۔ بولے کیا نام؟ انبیاء کرام۔ ان کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے تو ایک ایک عمل کے صدقے اللہ ہم جیسوں کی بخشش کرنا ہوگا۔ وہ جو میرے آقا نے طائف کے بازاروں میں جا کے پتھر برداشت کی، وہ جو میرے آقا نے غار حرا میں جا کے دعائیں کی، وہ جو میرے آقا کے نوافل ہیں، میرے آقا کے اوراد ہیں، وظائف ہیں، نمازیں ہیں، ایک ایک عمل کے صدقے ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوگی۔ یہ وہ ہستیاں پہلی ہیں جن کی اعمال کسی تول میں نہیں آئے، اور دوسری ہستی اور ہستیاں وہ ہیں جن کی اعمال کسی تول میں نہیں آئیں گے، ان کا نام ہے اولیاء کرام۔ بولیں اولیاء کرام، ان کے بھی تول میں نہیں آئیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب ایک ولی کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ جو بندہ ہے یہ میرے لڑ لگ گیا تھا، آج میں گزارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے، اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے کرم کی غیرت گواری نہیں کرتی کہ یہ میرا ولی جو راتوں کو میرے لیے جاگا، اس نے مجاہدے کیے، محنت کی، یہ ایک کی سفارش کرے تو میں ایک کو بخشوں، یہ میرے کرم کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو پھر مولا کیا کیا جائے؟ فرمایا 60,000 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کے کہنے پر ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بلکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے یہ حدیث سرزمین تھکر پر یہ سنا ہے، انڈیا میں آپ نے فرمایا وہ جو لوگ جنت سے جو دوزخ سے نکلیں گے جنت جانے کے لیے، پھر انہیں کہا جائے گا زنجیر بنا لو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں زنجیر بن جائے گی، پھر انہیں کہا جائے گا کہ جو جو تمہارے آگے آتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ شان ہے اولیاء کرام کی۔ اب بس اسی بات پہ ختم کر کے آگے نکلتے ہیں۔ تو یہ 2 طبقے ہیں جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئے ہیں۔ تو ان 2 باتوں سے ہمیں کیا پتا چلا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ذرا سنبھل کے جملہ سنیں، میں یعنی اس کا ذمہ دار ہوں اس بات کا، کہ یا پھر نبی بن جائیں یا ولی بن جائیں۔ تو اگر نبی بننے لگے تو آگے لکھا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب محمد کو بھیجنے کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، ادھر سے تم گزر نہیں سکتے، تو نبی بن نہیں سکتے۔ تو جب ولایت کا دروازہ دیکھا تو وہ تو کھلا تھا، جو ہی اس میں قدم رکھنے لگے تو آگے کرائٹیریا بھی لکھا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ وہ لکھا تھا کہ ولی 5 تو پڑھتا ہی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، وہ حلال کھاتا ہے، مجاہدہ، ریاضت، محنت، حرام کا تو تصور ہی کو نہیں ولایت کی دنیا میں۔ تو وہ جب کرائٹیریا دیکھا تو وہ ذرا اوکھا لگا، مشکل لگا، تو بڑھتے بڑھتے قدم رک گئے۔ تو اب کیا ہے؟ فرمایا چلیں اگر ولی نہیں بن سکتے تو ولیوں کے لاڑی لگ جائیں، تو مولا کسی کا دامن تھامیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ کبھی حضور سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ آپ رات کو ہل چلاتے تھے، اور جب ہل چلاتے تھے تو ادھر تار جڑ جاتی تھی مال اعلیٰ سے۔ جب تار جڑتی تو پھر کوئی پتہ نہیں کتنے وگے ہل چلا دی اور کتنے کلے ہل چلا دی۔ رات کو ہل چلاتے، ایک بارات راستہ بھول گئی، پیدل بارات جا رہی تھی تو راستہ بھول گئی،
تو کسی کے کانوں میں بیل کے جو گلے میں ہوتی ہے نا گھنٹی، اس کی آواز آئی، تو وہ اس سائڈ پہ لپکے کہ جو بندہ بھی یہ حال چلا رہا ہے اس سے رستہ پوچھ لے۔ تو حضور ساقی سلطان باہو علیہ رحمہ پہ نظر پڑی تو کسی نے پوچھا بابا جی ہم نے جانا ہے احمد پور۔ کہاں؟ احمد پور، سیال، احمد پور جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو پوری بارات ہے۔ فرمایا سب کو لے آؤ تمہیں میں احمد پور پہنچاتا ہوں۔ ساری بارات آگے، فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ساری بارات کھڑی ہو گئی۔ فرمایا ذرا آنکھیں بند کرو۔ بند ہوئی تو فرمایا اب کھولو۔ کھولی تو گنبد خضرا تھا سامنے۔ تو ان میں کوئی کالی طبیعت والا بھی زمیندار تھا۔ اس نے کہا ہم نے اس احمد پور نہیں جانا تھا، ہم نے احمد پور سیال جانا تھا۔ تو حضور ساقی سلطان باہو نے فرمایا کہ ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں جانتے۔ انہیں پہنچایا یا نہیں؟ آلہ حضرت تاجدار گھوڑا ان کے بارے میں آتا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو باہر سے کسی کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، اچھے سنگ ترے لے لو۔ تو آپ فجر میں آگے کیفیت بن گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد جب وہ کیفیت کم ہوئی، پاس کوئی مرید بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور باہر بندہ کنو بیچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ظالم تو نے سنا نہیں توجہ سے؟ کنو نہیں، وہ دعائی دے رہا تھا، وہ دعائی دے رہا تھا۔ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ملتا ہے تو اچھا سنگ بندے کو تار دیتا۔ ہر کسی کو اپنی نسبت سلامت جو جس جگہ بھی ہے، وہ جس مرشد کے ساتھ، جس شیخ کے ساتھ، جس استاد کے ساتھ جڑا ہے، اس کو اس شیخ کی نسبت سلامت، اس کو مبارک ہو، وہ نسبت اللہ سلامت رکھے۔ مگر خدا کی قسم ہم نے جب سے یہ شعور کی آنکھ کھولی ہے، ہم نے جب سے یہ شعور کی کھڑکی کھولی ہے، تب سے جس کی سنگت میں گئے، جانے سے پہلے گندے مندے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، کپڑے پہننے کا پتہ نہیں تھا، دو بندوں میں بیٹھنے کا علم نہیں تھا، گئے تھے تو گندے مندے تھے، اٹھ کے آئے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی کے اندر جس شخص کو عشق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، علم کے اندر، روحانیت کے اندر کمال درجے پر دیکھا ہے، اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ نہ حسن سے ان کو آگے کسی کو پایا، نہ عشق رسول کے اندر ان سے آگے کسی کو پایا، نہ شہد میں، نہ ورع میں، نہ تقوی میں، نہ اس وطن کی محبت میں۔ ہر شے کے اندر جس شخص کو ہم نے اوج سرجا پہ پایا ہے، اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں ہر مہینے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ جیسے وہ کوئی سیانا کہتا ہے میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بول رہا۔ یہ سب کچھ ان کا، اس سے پتہ یہ چلا کوئی ایسی صحبت مل جائے تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ولی تو بن نہیں سکتے تو چلو ولیوں کے لاڑی لگ جاؤ۔ تو یہ دو طبقے ایسے ہیں اور ہستیاں ایسی ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام، جن کے اعمال تول میں نہیں آئیں گے، اور دو ایسے ہیں جن کے اللہ رد کر دے گا۔ ان میں سے ایک طبقے کا نام سورہ کہف کے اندر آیا ہے، 18 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 105۔ اس میں یوں ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا کفار کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ وزن کر کے کرنا کیا، اس میں رکھا کیا ہے؟ تو کفار کے اعمال رد کر دیے جائیں گے، تولے نہیں جائیں گے۔ اور دوسرے طبقے کا ذکر سورہ حجرات اس کی آیت نمبر 2 کے اندر آیا ہے، جن کے اعمال اللہ نہیں تولے گا۔ اس بات کا آغاز یہاں سے کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اگر اس آیت کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کریں تو ہمیں تو بظاہر حضور کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ بھی نہیں، تو پھر اس کا مطلب آج کے دور میں کیا ہوگا؟ آج کے دور میں اس بات کا مطلب یہ ہوگا میرے مصطفیٰ کے حکم کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، جو آپ نے فرما دیا اس کو منو مانو۔ جیسے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خیالات تصورات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ اے جوانوں، کبھی اس حدیث کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو، جب رات 2 بجے یوٹیوب کھولتے ہو اس وقت پڑھو تو خدا کی قسم شرم آئے گی، اپنے کردار شرم آئے گی۔ یہ جو حضور نے فرمایا مومن تب تک نہیں کوئی ہو سکتا جب تک اس کے دماغ سے اٹھنے والے خیالات بھی میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ خیر، یہ حکم ہے آقا کا، تو فرمایا کہ اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ آج کے دور کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے حکم کے آگے کوئی مجال نہیں تمہاری کہ دم مار جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کو ایسے بھی نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے تکلفی کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا اگر ایسا ہو گیا، بے ادبی تم کر بیٹھے، گستاخی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ یہ ہے وہ دوسرا طبقہ جن کے اعمال اللہ رد کر دے گا۔ کون سا طبقہ؟ گستاخ، بولے بے ادب، گستاخ۔ تو 2 طبقات ہو گئے، کفار اور گستاخ۔ ان کے اعمال سیرت مصطفیٰ کے میزان پر تولے نہیں جائیں گے۔ اب ان خوش نصیبوں کا ذکر آ گیا جن کے اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال تولے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بھری قیامت کی مجلس میں اعمال اللہ نے تول دیے تو ہماری انسلٹ ہو گئی۔ بتائیں کبھی آپ زرگر کی دکان پر گئے ہوں، وہ کبھی لوہے کا وزن کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ بتائیں، وہ لوہے سے اسے پیار ہی نہیں ہے، اس کا سارا پیار سونے سے ہے، باتیں بھی سونے کی کرتا ہے، 2 تولے 4 تولے 5 تولے 5 رتیاں، ماشے تولے رتیاں، ہر وقت انہی کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا پیار ہی سونے سے۔ تو جس سے پیار ہے اس کو تولتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ رب ان کے اعمال تولے گا جن سے رب پیار کرتا، اور پیار کن سے کرتا؟ ان کا ذکر سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں کیا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کی آواز میرے محبوب کی آواز سے پست رہتی ہے، جو ادب کرتے ہیں میرے محبوب کا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو گویا اعمال سیرت مصطفیٰ کے میزان پہ اس خوش نصیب کے تولے جائیں گے جن کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ساری زندگی آپ سیرت کرتے رہے لیکن سیرت والے نبی کا دل میں ادب نہیں تو وہ سیرت والے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ سیرت کے مطابق کیے گئے اعمال قبول ہی تب ہوں گے جب اس سیرت والے محبوب نبی کے ادب کا چراغ دلوں کے اندر جل رہا ہوگا۔ تو ادب کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ کے میزان پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ادب اول ہے، ادب آخر ہے، ادب ہی سب کچھ ہے۔ ادب کے ساتھ ہی بندہ مراد پاتا ہے، ادب نہ ہو ساری چیزیں اللہ پاک اٹھا کے رد کر دیتا ہے۔ تو ادب کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ کے میزان پر اعمال تولے جائیں گے۔ اور ادب کی بات جب کی تو آغاز کہاں سے کیا؟
فرمایا آغاز یہاں سے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ آخری بات جس پہ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، تو ویسے کبھی آپ سوچیں آواز اونچی کہاں کی جاتی ہے؟ نوبت کب آتی ہے آواز اونچا کرنے کی؟ وہ آواز اونچا کرنے کی نوبت جو میری ایک اسیسمنٹ ہے، 3 جگہ ہوتی ہیں جہاں آواز اونچی کرنے کی نوبت آتی ہے۔ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اگلا بندہ سماعت کا کمزور ہو، تو پھر ضرورت پیش آتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ اب آواز کو کیا کیا جائے؟ اونچا کیا جائے۔ دوسری نوبت تب آتی ہے جب اگلا دور ہو، تو پھر بولنے والا اپنی آواز کو کیا کرے گا؟ اونچا کرے گا۔ تیسری نوبت وہاں آتی ہے آواز اونچا کرنے کی جب اگلے کا مزاج نفیس نہ ہو۔ جیسے آپ کا بچہ مٹی کھا رہا، آپ اس کو ایک بار سمجھائیں گے آرام سے کہ بیٹا مٹی نہ کھاؤ، اس کی طبیعت پہ بات اثر نہیں کی بات نے، تو آپ دوسری مرتبہ خود بخود آپ کی آواز کیا ہو جائے گی؟ اونچا ہو جائے گی۔ اگلے کا مزاج ہی اچھا نہیں، تو مزاج بد ہو تب آواز اونچی کرے، اگلا دور ہو آواز اونچی کرے، اگلا سماج کا کمزور ہو آواز اونچی کرے۔ ادھر مطلق پہ لگا دیا کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی۔ کیوں مولا؟ فرمایا آواز تو وہاں اونچی کی جاتی ہے کہاں اگلا سماعت کا کمزور ہو، اور میرے محبوب کی سماعت، تمہیں خبر ہے ان کی سماعت کا عالم کیا؟ وہاں بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ دلوں کی دھڑکن دیکھتے ہیں کہ کس رفتار سے دھڑک رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور اور نزدیک سے سننے والے وہ کان، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، آپ نے غلاموں کو فرمایا رئی تو موسیٰ، میں نے جاتے ہوئے موسیٰ کو دیکھا تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور وہ تو قبر میں ہے، فرمایا فی قبر ہی، آپ قبر کے اندر ہی دیکھا۔ یہ ہے حضور کی بصارت، یہ بھی بصارت ہے۔ آقا وہ کر کیا رہے تھے؟ یہاں سے آگے کی سماعت شروع ہو گئی۔ فرمایا یصلی، قبر میں کھڑے ہو کے میری ذات پہ درود پڑھ رہے تھے۔ یہ آقا کی سماعت ہے۔ اور دوسرا موقع وہاں آتا ہے آواز اونچی کرنے کا جہاں اگلا بندہ دور ہو، اور یہاں کوئی کہہ دے دیکھیں نہیں دوری تو ہے، جہلم سے جائیں آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 2-2.5 گھنٹے، پھر 3.5 گھنٹے مدینہ پاک، تو مسافت تو ہے نہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن اس کا حل دیتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کتنے قریب ہیں۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہاری جان اتنی قریب نہیں جتنی میری جان تمہارے قریب، یعنی اس کا محبوب جتنا تمہارے قریب ہے وہ اتنے قریب ہے۔ اور پھر تیسرا موقع آواز اونچا کرنے کا وہاں آتا، نوبت وہاں آتی ہے جہاں اگلے کا مزاج صحیح نہ ہو، اور ادھر مزاج مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ محبوب کی طبیعت کی نفاست کیا ہے؟ زندگی ساری کبھی مکھی نہیں ان کے جسم پہ بیٹھی، زندگی ساری کبھی ان کے پسینے سے سمیل نہیں آؤ۔ ارے جس گلی سے گزر جائے 40 روز اس گلی سے خوشبو نہیں جاتی تھی، یہ ان کے پسینے کا عالم ہے۔ ساری زندگی کبھی ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ ارے جو محبوب اتنا نفیس ہو، جو محبوب اتنا قریب ہو، جو محبوب سماعت کا اتنا اعلیٰ ہو، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، فرمایا ان کا ادب کرو، آواز اونچی نہیں کرنی ان کی آواز سے۔ یہ ادب ہو تب سیرت مصطفیٰ کے میزان پہ اللہ اعمال تو لے گا۔ آؤ یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج جو گفتگو کی ہے ہم نے حضور اسلام کے میلاد مبارک کی نسبت سے، آپ کی شانوں کا ذکر، آپ کی عظمت کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر، آپ کی ادب کا ذکر، یہ زیور اگر آج امت مسلمہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے اور زندگی ہو جائے مزین اس زیور کے ساتھ، تو اس امت کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی امت نہیں ہوگی، کوئی قوم نہیں ہوگی۔ اس میلاد کے مہینے میں ربیع الثانی ہے، اس مہینے میں رب کی بارگاہ سے آقا علیہ السلام کی سیرت کی خیرات مانگیں۔
آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور کی ادب کی خیرات مانگے. یہ دونوں رستے روشن ہوں گے تو بندہ حضور علیہ السلام کے توسل سے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم اس کے پلیٹ فارم سے جو ہر مہینے ماہانہ درس عرفان قرآن ہوتا ہے اور یہ نور بکھیرا جا رہا ہے، اللہ اس ایفرٹ کو قبول کرے اور وہ وقت جلد آئے جس منزل کے لیے یہ 40 سال پہلے کا سفر شروع ہوا تھا. اللہ اس منزل کو حضور کے ذکر کے صدقے اس مشن کے قریب کرتا چلا جائے. تمام فورمز تحریک منہاج القرآن جیلم کے جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، ان کو مبارکباد ہے. اور میری آپ سب سامعین سے، آڈینس سے گزارش ہے کہ یہ بڑی اس مجلس کے پیچھے بڑی توانائیاں صرف ہوتی ہیں. معاشی توانائیاں بھی ہیں، ذہنی بھی ہیں، علمی بھی ہیں. جب ہم سب کچھ اتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ایک ایک بندے کو یاد کرانے کی بجائے آپ کو خود یاد ہونا چاہیے کہ ہر مہینے کا آخری سنڈے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے. تو آپ خود تشریف لایا کریں، اپنے بچوں کو لایا کریں، بہن بھائیوں کو لایا کریں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں. مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دیکھتے رہیے پال